अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के चंद खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां पर नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 50% ज़ायद नौजवानों की आबादी रखने वाला ये जो मुल्क है, इसके जो नौजवानों की अक्सरियत है वो तालीमी दरसगाहों में ज़ेवर तालीम से आरास्ता होती है, लेकिन अलमिया ये है कि अपने तालीमी इदारों में इन तालिब इल्मों को मुनासिब तौर पर नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। एक पाबंदी आयद की गई थी 1984 में, तलबा जो यूनियन है तंजीम साजी उस पर, और इस सिलसिले में तमाम तर इंतखाबात ख़त्म कर दिए गए थे। उससे कबल ये होता था किसी भी तालीमी इदारे में इलेक्शन होते थे और तालिब इल्म अपने जो उनके लीडरान होते थे उनका खुद इंतखाब करते थे अपने ही तालीमी इदारे में। इस तरह से उनके जो मसाइल हैं उनका हल होता था तालीमी दरसगाहों में ही। और अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये तलबा की जो सियासत रही है, तलबा की जो यूनियन रही है, तलबा की जो तंजीम साजी रही है तालीमी इदारों में, उससे हमारे कौमी धारे में बहुत बड़े बड़े लीडर सामने आए। शेख रशीद साहब इस सिलसिले में एक बड़ी मिसाल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इसके साथ साथ एहसन इकबाल हैं, जावेद हाशमी हैं, लियाकत बलोच हैं। एक ये लंबी जो है वो ये एक लिस्ट बन जाती है उन तमाम तर सियासतदानों की जो कि जिन्होंने जो है सियासत का आगाज़ किया अपनी तालीमी दरसगाहों में। लेकिन हम देखते हैं 1984 से ये पाबंदी आयद कर दी गई तालीमी इदारों में ये जो तलबा तंजीमों पर। इस सिलसिले में 2009 में एक बड़ा अहम तरीन ऐलान किया गया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से, और इस सिलसिले में सिंध असम्बली की जानिब से एक बड़ा खुशाइन फैसला सामने आया है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में ताहाल जो है तमाम तर जो दरसगाहें हैं वहाँ पर उस तरह से सियासी एक्टिविटी नहीं है जैसे 1984 से पहले थी। तलबा जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए अगर किसी तालीमी इदारे में मुबैना तौर पर उनको जो है उनका इस्तेहसाल किया जाता है, जिनसी तौर पर हरासा करने के भी इल्ज़ामात अगर सामने आते हैं, तो ये तलबा की चूँकि नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए तलबा के जो वो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम तलबा यूनियन पर पाबंदी के हवाले से जो तमाम तर पहलू हैं उन पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आम तालिब इल्मों से, हम बात करेंगे जो तलबा तंजीमें हैं उनके ज़िम्मेदारान से, और इसके साथ साथ उन सियासतदानों से भी बात करेंगे जो कि आज कौमी धारे की सियासत में शरीक है और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था ज़मानाए तालिब इल्म से ही। और इस सिलसिले में जो कानूनी मामलात हैं उन पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, आज के अगर हम तालिब इल्म की बात करें तो आज का तालिब इल्म पर उस तरह से हुकूमती महकमों की तवज्जो नहीं है, और पाकिस्तान खुशकिस्मती से दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा, और ये नौजवान ही होते हैं जिन्होंने कल को किसी भी मुल्क की तकदीर बदलनी होती है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के कुछ लीडरान मौजूद हैं और इनके बारे में आपको बताते चलें कि बड़ी तवाना इनकी आवाज़ है, अपने हकूक़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा सरगर्म है। आपका नाम क्या है और ये जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट में आपका डेजिग्नेशन क्या है? जी, मैं हारिस आज़ाद हूँ और मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव जामिया पंजाब का सदर हूँ। जामिया पंजाब के आप सदर हैं। आप ये बता दीजिएगा हारिस आज़ाद साहब कि आप क्या देखते हैं आज का जो तालिब इल्म है उसके मसाइल क्या हैं? सबसे पहले तो ये मसला है कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, तालीमी इदारों से बाहर हैं। उसके बाद जब हम तालीमी इदारों के अंदर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में या स्कूलों में, वहाँ पे जाके हम नए मसाइल का शिकार होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला कि हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं वो फ़ीसें नहीं अदा कर सकते। उसके बाद आप सरकारी जामियात में भी देख लें कि पहले मेस का अच्छा सिस्टम होता था, वो सारा सिस्टम जामिया पंजाब में जो है वो तबाह हो गया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है कि जिसके तहत वो अपने मसाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया तक या मुल्क की इंतज़ामिया तक पहुंचा सके। मसले का जो मुंतकी हल है, जो हतमी हल है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वक्त गुजारी के लिए उस मामले को ठंडा किया जाता है, जबकि वो जो मसला है उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ है, उसके हल के लिए जो जामिया के ज़िम्मेदारान हैं वो संजीदा नहीं है। हमारे साथ हारिस आज़ाद मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ है जामिया पंजाब से और वो ऑफिस बेरर भी हैं, ओहदेदार भी हैं, उनका ये कहना था। हमारे साथ मौजूद हैं अरूज औरंगज़ेब। तालिब इल्मों की अगर हकूक़ के हवाले से देखा जाए तो अरूज नासिर का एक बड़ा नाम है। इन्होंने सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बड़ी बेहतर और बड़ी माकूल और बड़ी जो है जामे किस्म की नुमाइंदगी की तालिब इल्मों की। उनसे बात करते हैं इसी यूनियन साजी के अमल पर, तलबा यूनियन के हवाले से। अरूज औरंगज़ेब साहब, आप ये बता दीजिएगा तालिब इल्मों के आज के जो मसाइल हैं, क्या उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये जो तलबा यूनियन है उस पर पाबंदी ख़त्म होने से है?
نہیں، بہت لمبا پروسیس ہے. یہ 84 سے یونینز بین ہیں، تو اتنے سال، یہ 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے، اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ ایک دم سے یونین کی بحالی سے حل بھی نہیں ہوگا. اس کو لگیں گے سال، لیکن یونین کی بحالی ایک سٹیپ ہے جو جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کی 60% سے زیادہ عوام تو یوتھ ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو کرٹیکل تھنکنگ یا نوجوانوں کا مستقبل یا ان کا شوق یا ان کی خواہشات یا سب کچھ مجروح ہو کے رہ گیا ہے. کچھ بھی بچا نہیں ہے. صرف 9 to 5 میں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس کانٹیکٹس ہیں، ان لوگوں کے لیے نوکریاں دستیاب ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے مواقع بھی اس طرح سے موجود نہیں ہیں. موروثی سیاست، موروثی مطلب جدی پشتی کی چیزیں اگر آپ لے کے پل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کا کوئی حال نہیں ہے. اس کی بھی ایک نشانی، مطلب اس کا بھی، یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز کی اوپر بین ہے، یہ بھی ایک اس کا مطلب اس کی ایک فیکٹر ہے. اس وجہ سے بھی یہ ملک کا اتنا برا حشر ہوا، کیونکہ 35 سالوں سے یہ چیز جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ طلبہ یونین پر پابندی نہیں تھی، عام جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ یونین سازی کے عمل میں منتخب ہوتے تھے اور وہ قومی پولیٹکس کے دھارے میں آتے تھے. بالکل وہ آتے تھے، اور اس طرح کے ہمارے پاس ایگزامپلز ابھی حاضر اسمبلی میں بھی لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یونینز ایک پلیٹ فارم ہے جو اسٹوڈنٹس کو ایک فریڈم بھی دیتی ہے اور ایک کانفیڈنس بھی دیتی ہے، جس میں آپ اپنی کریٹیو صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو جن کو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں صرف تھیوریٹیکل لیول تک صرف گدھوں کی طرح پڑھتے رہیں گے، ٹیچر بھی اچھا پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے اس میں بھی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا تو آپ کسی بہت بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی سے پاکستان کی پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو وہ کسٹمرز کی طرح دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ادروائز جیسے میرا پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے، اس طرح کی یونیورسٹیز میں تو خیال نہیں کیا جاتا اسٹوڈنٹ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا. انہوں نے بس داخل کر دیا ہے اور ایک نظام چل رہا ہے، اسی کے تحت چلے جا رہا ہے. کوئی خاص قسم کی دیکھ بھال اسٹوڈنٹ کی نہیں کی جاتی. لیاقت بلوچ اس میں مثال ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، جاوید ہاشمی ہیں. اسٹوڈنٹ یونین پر جب پابندی نہیں ہوتی تھی یہ منتخب ہو کر آئے اور آج یہ قومی دھارے کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ طلبہ یونین پر پابندی ختم ہو جائے اور یہ مکمل طور پر فعال ہو جائیں تو عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی قومی سیاست میں آ سکیں گے، اور کچھ جو جدی پشتی جو کہ موروثی سیاست کو فروغ دینے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے گا. تو آپ یہ بتائیے گا، اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ 2009 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، انہوں نے پابندی کا خاتمے، اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ بالکل ایسا ہی. ابھی سندھ اسمبلی نے سندھ یونین ایکٹ کے نام سے فروری میں ایک بل بھی پاس کیا تھا، جس میں انہوں نے یونیورسٹیز کو یہ نوٹیفیکیشن دیا ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں 3 مہینے کے اندر. یہ فروری کی بات ہے اور ابھی نومبر چل رہا ہے، تو 3 مہینے سے تو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ سائڈ اسٹوڈنٹس ہی جب ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو، وہ لوگوں سے سوال کر سکیں کہ آپ نے یہ لا پاس کرایا، اس کے پیچھے آپ نے کیا کیا ہے. ٹاکس کرا سکیں، کوئی کریٹیو ایکسپریشن کی بات ہو، کچھ کرٹیکل تھنکنگ کی بات ہو. کیمپسز پہ جو ڈبیٹس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے تاکہ پہنچ نہ جائیں کہ اصل میں کرنے والے کون لوگ ہیں، پیچھے سے بند کون کرا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ختم ہوں گی اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر نوٹیفیکیشنز جاری ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پیچھے سے کون ہیں ایسے لوگ جن کو بہت نقصان ہے، جو پروفٹ اورینٹیڈ سوچ رکھنے والے پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، پرائیویٹ جن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہیں کو نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ. کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گی تو فی ہائکس جو فضول کی کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اس کے اوپر سوال ہوگا. کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے، جو اسٹوڈنٹ کے حق میں نہیں ہے، جس سے صرف مالکان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ سوال ہوگا. تو یہ تو برداشت نہیں ہوتا. سوالات کو روکنے کے لیے طلبہ یونین پر پابندی ختم نہیں کی جا رہی، یہ کہنا تھا عروج اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ایک طالب علم کو سوال کرنے کی اسے آزادی چھین لی جائے گی، جب وہ نہیں یہ پوچھ سکے گا کسی بھی قسم کے معاملے میں طلبہ کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ فیسوں میں اضافے کا ہے، چاہے وہ ہراسگی کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہے، جب وہ سوال نہیں پوچھے گا تبھی جو اصل ذمہ داران ہیں ان کی پردہ پوشی ہوتی رہے گی. اور سوال پوچھنا انسانی جبلت میں شامل ہے ناظرین، اور جب ایک آدمی سوال پوچھتا ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ بنتا ہے، بحال ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور شاید یہ عام جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، وہ کہیں سوال نہ پوچھ لیں، وہ جو بھی معاملات ہیں ان کے ذمہ داران کا تعین نہ کر لیں اور ان کو جا کے گردن سے پکڑ نہ لیں. اس کو روکنے کے لیے طلبہ یونین پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ ختم نہیں کی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور اہم انہوں نے بات کی کہ جب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، جب ایک حکم نامہ یا ہدایات جاری ہو گئیں تو اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ جو مسائل آتے ہیں ان کے ذمہ داران کا تعین بھی ضروری ہے. پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو ایک اور ہمارے ساتھ عہدیدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟
میرا نام عثمان ہے اور میرا ڈیزینیشن میں کلچرل سیکرٹری ہوں پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو کا. عثمان صاحب آپ کلچرل سیکرٹری ہیں. اب یہ بتا دیجیے گا طلبہ یونین پر پابندی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جیسے حارث آزاد نے بات کی, جیسے عروج اورنگزیب نے بات کی. اب یہ بتائیے گا یہ سوال کرنا کسی بھی طالب علم کا اپنے سے طاقتور لوگوں کو کتنا ضروری ہے, اور یہ اس کی شخصیت کے بننے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے ماضی میں بھی, جیسے کامریڈ عروج نے بھی بات کی ہے کہ ایک بڑی لیڈرشپ جو ہے نا طلبہ تنظیموں کے ذریعے سے آتی رہی ہے سامنے, اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہے یا جو جاگیردار ہے, یا جو ابھی یہ پچھلے دنوں میں بات چل رہی تھی کہ ایچ ایس این سے بیوروکریٹس آتے ہیں, صرف وہیں سے ہی پڑھے ہوئے لوگ صرف جو ہے نا منتخب ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ باقی جو جیسے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اندر لوگ پڑھتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں یا جی سی کے اندر پڑھتے ہیں, یا جو پیریفریز سے آئے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی لوگوں کا حق ہے. یہ دو یہاں پر گروہ موجود ہیں یا دو طبقات ہیں, دو کمیونٹیز ہیں ہمارے پاس. ایک اشرافیہ ہے اور ایک شاید اشرافیہ کا ایندھن ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم رہنما موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا. ایک اور ہمارے ساتھ نوجوان طالب علم موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ یہ جو پروگریسو اسٹوڈنٹ جو کلیکٹیو ہے اس میں کیا ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرا نام احمد خان کاکڑ ہے. میں پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کا مرکزی فائنانس سیکرٹری ہوں پچھلے 4 سال سے. پچھلے 4 سال سے آپ مرکزی فائنانس سیکرٹری ہیں. طلبہ سیاست کا حصہ ہوں. طلبہ سیاست کا آپ حصہ. آپ یہ بتا دیجیے گا کاکڑ صاحب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے, اور یہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے کیا یہ یونین پر پابندی کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ تفریق پیدا کر رہا ہے, یا یونین پر پابندی ختم کر دی جائے گی, یہ تعلیمی نظام صحیح ہو جائے گا؟ اس تعلیمی نظام اور یہ طلبہ یونین پر پابندی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ طلبہ یونین کے اوپر جو پابندی ہے اس کا بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ یہاں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہے, کاروباری ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں. جو اس وقت آپ کو پتہ ہے غریب اور امیر کے اندر ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ غریب ان تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, جس طرح کہ لمز ہو گیا یہاں پہ, اور بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں. تو غریب کی وہ بس سے باہر ہے, لاکھوں روپے فیس وہ تو نہیں دے سکتے. تو اسٹوڈنٹ یونین پہ جو پابندی کا ایک وجہ بھی ہے وہ ان سرمایہ داروں کی وجہ سے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹ یونین جب یہاں بحال ہوں گے تو پھر جب فیسز بڑھیں گے تو اسٹوڈنٹ اس کے اوپر بات کریں گے, تو یہاں پہ وہ نمائندے بیٹھیں گے اسٹوڈنٹ کے جو فیصلہ سازی کے اندر, تو وہ تو فیس بڑھنے نہیں دیں گے. تو کیا پتہ عام آدمی کے مسائل اسی کو پتہ ہیں جو کہ ان کا نمائندہ ہے, اور جس کی اپنی زندگی ویسی ہو جیسی کہ عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے, تبھی اس کو عام آدمی کے مسائل کا پتہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر طلبہ تنظیموں پر, طلبہ یونین پر اسی طرح سے پابندی رہے گی تو جو ہے یہ تمام تر عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جو طالب علم ہیں وہ قومی جو ہماری سیاست ہے اس کے دھارے کا حصہ نہیں بن سکیں گے, قومی سیاست میں آ نہیں سکیں گے, اور چند لوگوں کی جو وہاں پر ان کا جو قبضہ ہے جو کہ موروثی سیاست کو ہی فروغ دیتے ہیں وہی وہاں پر موجود رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا, یہ جو ہمارے ساتھ نوجوان طالب علم رہنما تھے, کہ طلبہ تنظیمیں اگر ان پر پابندی ختم ہوگی تو عام جو ایک طالب علم ہے اس کے مسائل کا بھی حقیقی معنوں میں خاتمہ ہوگا, اور طلبہ کو جو استحصال کیا جاتا ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم ترین اگر کسی کا کردار ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے نوجوانوں کا ہوتا ہے. ہمارے وہ نوجوان جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں, اور ان کی جو ایک یونین والی بات ہے, جو طلبہ یونین ہوتی تھی, اس حوالے سے کیا حکومتی ترجیحات ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ایس ایف پنجاب کے صدر موسیٰ کھوکھر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ وہ متحدہ طلبہ محاذ پاکستان کے سربراہ بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. موسیٰ کھوکھر صاحب, اب یہ بتا دیجیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کا تحریک پاکستان میں اور تحریک پاکستان کے بعد کیا کردار رہا پورے ملکی سطح پر جس کے اثرات مرتب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پبلک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے اہم ترین ایشو ہے آج انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان کی آزادی کی بات ہوئی
جب پاکستان کی آزادی کی بات ہوئی تو اس وقت جو ہے جو چیزیں تھیں تو سب سے زیادہ جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، طلبہ اور طالبات تھے، انہوں نے اس آزادی کی تحریک میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور آج یہ ہے کہ جب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جدوجہد سٹارٹ کی تو سب سے پہلے ان کو بھی جو ہے اسٹوڈنٹس نے جو ہے آن کیا. اور آج اسی کے سلسلے میں، آج اسی کی اسی کڑی کے سلسلے میں آج جو ہے پاکستان آزاد ہے، ملک ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے آگے پاکستانی سیاست کو لے کے آگے جو ہے نوجوان بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے نوجوانوں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کو اس انداز سے لیا کہ آج پاکستان کے اندر جو بھی آزادی ہے وہ جو اسٹوڈنٹس لے کے آئیں، اس آزادی کے اوپر جو ہے گامزن ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، اب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ موجودہ حالات میں آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کو، طلباء کی یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے جس کی آپ ریپرزنٹیشن بھی کرتے ہیں، پی ایس ایف کے سربراہ ہیں پنجاب کے، تو اس کا اس سلسلے میں کیا کردار رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آگے آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کی آزادی میں نوجوانوں کا کیا کردار تھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے جو حلقے ہیں، جو ہم کانسٹیٹنسیز کہتے ہیں، اس کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا لیڈر یا کوئی ایسا نمائندہ نہیں نظر آتا جو حقیقی بنیادوں پہ عوام کی خدمت کر رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان کے اندر یہ پابندی لگی ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے لیڈرشپ کی انتہائی کمی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لیڈرشپ کے حوالے سے بانجھ ہو کے رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے مختلف جگہ پہ سیمینارز بھی کیے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی، تو اس طرح سے ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے. لیکن میں یہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر طلبہ تنظیموں سے پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو یونیورسٹیز کے جو ایشوز ہیں، جو کالجز کے اندر ایشوز ہیں، جو فیسز کے ایشوز ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، جو آج کے دن ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، یہ خالی خواتین کے ساتھ نہیں ہے، یہ میلز کے ساتھ بھی ہے. صرف اور صرف کس وجہ سے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں موجود نہیں ہیں. اگر طلبہ تنظیمیں ہوتی تو آج فرقہ واریت نہ ہوتی، طلبہ تنظیمیں ہوتی تو جو صوبائیت کی جو جنگ ہے وہ نہ ہوتی. یہ جو آج کونسلوں میں ہمیں گھسایا جا رہا ہے، کبھی یہ پنجابی کونسل ہے، یہ سندھ کونسل ہے، یہ جب ان میں ہمیں گھسایا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو ایک فیڈریشن بننے کی طرف نہیں لے کے جایا جا رہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر طلبہ تنظیمیں جو ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے، پرائم منسٹر نے اعلان کیا، جس طرح پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا، اور اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے ہماری متحدہ طلبہ محاذ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو مل کے ہم نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد سندھ میں ہم نے وہ قرارداد پیش کی، اس کے بعد جو ہے وہ پاس ہوگی، اور الیکشنز کی طرف جانے کی طرف جا رہے تھے تو پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران آ گیا جس کی وجہ سے ساری چیزیں وہاں ہی رک گئی. میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی جو ہے پورے پاکستان کے اندر اس ایشو کو، طلبہ تنظیموں کو بحال جو کروانے کا جو ایشو ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 70% جس ملک میں نوجوان موجود ہے وہاں پہ اگر طلبہ تنظیمیں نہ ہوں، سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست میں حصہ نہ لے تو پاکستان کا معذرت کے ساتھ یہی حال ہوگا اور اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا. شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے موسیٰ کھوکھر جو کہ پی ایس ایف پنجاب کے سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ طلبہ محاذ کے بھی پاکستان کے وہ صدر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تحریک پاکستان کی بات کی جائے تو بڑا اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کیا گیا طلباء کی جانب سے، اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس یونینز تھیں یہ پوری تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ دیگر جو مرکزی رہنما تھے مسلم لیگ کے، اور دیگر جو تمام تر تحریک پاکستان کے رہنما تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی جو ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بطور وزیر اعظم جو ہے یہ پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کسی صوبائی سطح پر بھی اگر اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ختم ہونے کا اور اس سلسلے میں تمام تر ایکٹیویٹیز شروع ہونے کا
اگر وہ اعزاز بتاتے ہیں تو وہ بھی سندھ حکومت کا بتاتے ہیں کہ جہاں پر طلبہ یونین پر پابندی ختم کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ایک لیڈرشپ ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے لایا جا رہا ہے، یہ کہنا تھا موسیٰ کھوکھر کا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں پاکستان میں طلبہ یونین کے حوالے سے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے بغیر یہ تمام جو ذکر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے ہی تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں طلبہ یونین پر جب پابندی نہیں ہوتی تھی تب کیا حالات تھے، کن حالات میں پابندی عائد کی گئی، اور اس پابندی کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں۔ ضیاء الدین انصاری صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ اس وقت بھی منسلک رہے جب یہ پابندی نہیں تھی، کن حالات میں یہ پابندی عائد کی گئی، کیوں پابندی عائد کی گئی، اور اس وقت جو ہے کیا سٹیٹس ہے اس پابندی کا، کیونکہ آپ ایک معروف سینئر قانون دان بھی ہیں، عدالت عظمیٰ سے بھی رجوع کیا گیا تھا، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، عام جو شہری ہیں، جو ہمارے نوجوان طالب علم ہیں، ان کے کن حقوق کی نفی ہو رہی ہے اس طلبہ یونین پر پابندی کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کرتا ہوں سابقہ دور میں 1984 اور 9 فروری کو صوبہ سرحد جو اب کے پی کے ہے اس پر انتخابات یونینز کے ہونے کے بعد پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور پھر 1 مہینے بعد 9 مارچ 1984 کو پنجاب میں بھی جو 2 مہینے پہلے طلبہ یونینز کے پورے پنجاب میں انتخابات ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد 9 مارچ 1984 کو صوبہ پنجاب میں بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم اس وقت موجود تھے، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور 4 ماہ تک ایک بڑی پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلائی گئی، بے شمار گرفتاریاں ہوئیں، بے شمار لوگوں کو فوجی عدالتوں سے، طالب علموں کو سزائیں ہوئیں، لیکن ہم نے اپنی وہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس کے نتیجے میں طلبہ تنظیموں کی سرگرمیاں تو جاری رہیں، لیکن یونینز کے انتخابات منعقد نہ ہو سکے۔ اس دوران پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے پابندیوں کو بلا جواز قرار دیا۔ 1989 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پورے ملک میں انتخابات کروائے گئے۔ میں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں جو آخری انتخابات ہوئے تھے، پھر پنجاب میں انتخابات ہوئے تھے، تو اس میں 70% یونینز میں اسلامی جمعیت طلبہ کامیاب ہوئی تھی، اور چونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا، مارشل لائی حکومت تھی، انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا اور طلبہ یونینز کے انتخابات نہیں کروائے۔ 89 میں جو آخری انتخابات ہوئے اس کے بعد بھی ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ انتخابات نہ کروانے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوا کہ طلبہ کی اور نوجوانوں کی جو قیادت نیچرل طریقے سے ابھر کر سامنے آتی تھی، اور پھر وہ ملکی سیاست میں حصہ لیتے تھے اور ڈیلیور کرتے تھے، اس کا فقدان پیدا ہو گیا۔ ماضی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے نام، جس میں لیاقت بلوچ، فرید احمد پراچا، جاوید ہاشمی، مسعود کھوکھر، عبدالشکور جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے موجودہ صدر ہیں، امیر العظیم، خواجہ سعد رفیق، آسن اقبال، اسد کیسر جو سابق سپیکر ہیں، امیر مقام، قمر الزماں قاہرہ، اور خود عارف علوی صاحب، یہ بھی طلبہ کی سیاست سے نمودار ہونے والے وہ نوجوان تھے جنہوں نے ملک کی قیادت میں اہم رول پلے کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور دیگر طلبہ تنظیموں نے بے شمار نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار کیا، اور انہوں نے ملک کی قیادت میں حصہ لیا۔ قومی اسمبلیوں میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کا بڑا بھرپور کردار رہا ہے۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، وڈیرائزم یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ نیچرل قیادت ابھر کر آئے۔
हर पार्टी में मौजूद वडेरे जागीरदार सरमायादार इस बात की कोशिश में रहते हैं कि हम इस मुल्क की क़यादत करें या फिर हमारे बाद हमारी औलादें, हमारे भतीजे भांजे सियासत में आगे आएँ। और आप देख लें इस वक्त भी ये पोजीशन है कि अगर एक फ़र्द जो है वो कौमी असम्बली का रुकन है तो उसने अपने ही भाई को सूबाई असम्बली का रुकन बनाया हुआ है, अपनी ही बेटी को दूसरी नशिस्त पर इंतखाब में हिस्सा दिलवाते हैं। नेचुरल क़यादत को ऊपर आने का मौका ही फराहम नहीं करते। हम ये समझते हैं कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी के बाद नौजवानों में जो क़यादत उभरनी थी वो रुक सी गई है, उसको नेचुरल तरीके से आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। मुल्क के सियासतदानों को, मुल्क के दानिश्वरों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर ये यूनियंस के इंतखाबात पर इसी तरह पाबंदी रही, अनअनाउंस्ड पाबंदी रही, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जब तलबा यूनियंस के इंतखाबात होते थे तो सेहतमंद सरगर्मियाँ, डिबेट होती थीं, असम्बलियाँ लगती थीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में, उससे लोग सीखते थे, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। हम ये समझते हैं कि ये मौका है जब मुल्क पोलराइजेशन का शिकार है, मुल्क के अंदर सियासतदान जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी इक़्तिदार के झगड़ों में मुलव्वस हैं। इस मौके पर अगर नेचुरल क़यादत नीचे से आए तो वो सियासी पार्टियों में वडेरों को, जागीरदारों को, सरमायादारों को भी रिप्लेस करेंगे और मुल्क को भी एक ताज़ा दम क़यादत मैसर आ सकेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब जो कि इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक रहे और इस वक्त जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं। उनका ये कहना था कि 1984 में यह पाबंदी आयद की गई थी और उसके बाद 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त ये पाबंदी हटाई गई, लेकिन ताहाल जो है ये तमाम तर सिर्फ और सिर्फ ऐलानात है। और हमारे मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान उन दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की अक्सरियत है और हमारे मुल्क के अक्सरियती जो नौजवान हैं वो अपनी मुनासिब जो है नुमाइंदगी से महरूम है। और इस सिलसिले में अगर हुकूमती महकमों और इदारों की जानिब से तलबा यूनियन पर पाबंदी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करके ये इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो ये जो तमाम नौजवान तालिब इल्म हैं उनके बुनियादी हुकूक की भी नफ़ी हो रही है। नाज़रीन, आज हम एक आज़ाद मुल्क की फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि तहरीक पाकिस्तान जो चलाई गई, जिसके नतीजे के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जो इस्लामी रियासत थी पाकिस्तान, वो मार्ज़ वजूद में है। तो अगर हम देखें तो ये जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें मुस्लिम लीग समेत जो मजहबी जमातें थीं और इसके साथ साथ तलबा तंजीम थी मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसकी भी बहुत ज़्यादा खिदमात जो हैं वो शामिल थीं तहरीक पाकिस्तान में और पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने में। MSF मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन लाहौर के जो सदर हैं लई गुज्जर, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं तलबा तंजीमों पर जो पाबंदी है इस पर वो क्या कहते हैं। लई गुज्जर साहब, आप ये बता दीजिएगा, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है तो इसके आप क्या असरात देखते हैं, इसके नुकसानात क्या देखते हैं कि तालिब इल्म जो है वो अपनी मौसर नुमाइंदगी से ही महरूम है? सबसे पहले मैं अदीस भाई आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट यूनियन पर 1984 को यहाँ पर एक डिक्टेटर ने आकर स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगा दी। स्टूडेंट के हकूक़ पर शब खून मारा गया। आप देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये पाकिस्तान हासिल किया उस वक़्त यूथ को, यंग को साथ मिलाया। उस वक़्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन एक तंजीम लॉन्च हुई, उससे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठा था तो जब ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जब थी उसमें तलबा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के भी तलबा थे, लेकिन उन्होंने बाद में एक विज़न बनाया कि हमने इन सब से अलहदा होना है, हमने अपना मुल्क एक पाकिस्तान बनाना है। उसमें सबसे ज़्यादा किरदार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि स्टूडेंट्स का किरदार सबसे ज़्यादा है। और देखें कि क़याम पाकिस्तान में भी हमारा एक शहीद हुआ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान मोहम्मद मालिक, वो 1946 को 10 मार्च को अपनी तहरीक आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए नासरबाग के करीब जाम शहादत नोश किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन एक विंग मिला, जिसने क़याम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। आज इस पर पाबंदी लगी हुई है। 1984 से एक डिक्टेटर ने आके इस पर पाबंदी लगा दी। उस वक़्त से लेकर आज तक ना कोई सियासी लीडर MSF को मिला, ना कोई आगे गया। या आप देखें कि उससे पहले
خواجہ سعد رفیق صاحب، جوید ہاشمی صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ اسی طلبہ تنظیموں سے گزر کر آگے عوانوں تک پہنچے ہیں۔ تو جب سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ پابندی لگی ہے اس وقت سے ایک عام گھر کا جو نوجوان تھا وہ جا کے اسٹوڈنٹس یونین جوائن کرتا تھا، اسٹوڈنٹ یونین سے اس کو پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، سیاست کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس ملک میں آگے بڑھ کر اپنے غریب لوگوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جاگیرداری کا دور آ گیا۔ اس کے بعد اگر میں ایم این اے ہوں تو میرا بیٹا آگے ایم پی اے ہوا، آگے میری بیٹی ایم پی اے ہوئی، میری بیٹی سے میرا بیٹا، میرے اس طرح نسل چلتی گئی۔ لیکن اسٹوڈنٹ یونین جو ایک سیاسی ماحول پیدا کرتی ہے، جو اسٹوڈنٹ لیڈر پیدا کرتی ہے، وہ بند ہو گیا۔ تو اس کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے۔ میرا حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ بطور ایم ایس ایف، صدر ایم ایس ایف کی حیثیت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ طلبہ تنظیموں پر پابندی جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان سے بھی میری التجا ہے کہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ختم ہونی چاہیے، اور عام گھر کا جو اسٹوڈنٹ ہے، عام گھر کا جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہے اس کو آگے آنے کا موقع ملے، وہ آ کے اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے اس کو سنبھالنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ تو جس دن جب کہ یہ گورنمنٹ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون جب کہ یہ اقتدار میں آئی ہے، ان کا پہلا ویژن یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنی ہے۔ تو جب ان شاء اللہ تعالیٰ اقتدار میں میاں شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں، تو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، جو اسٹوڈنٹ کا حق دبایا گیا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے، اور مسلم لیگ کا جو ویژن ہے، مسلم لیگ کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس کے ساتھ ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس بار ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ کا حق ان کو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن لاہور کے صدر لئی گجر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک پاکستان میں بڑی قربانیاں دیں ایم ایس ایف نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں پر جو پابندی ہے، یونینز پر جو پابندی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور الیکشن کروایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، شہباز شریف، کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کریں گے، تاکہ جو طالب علم ہیں وہ اپنی مؤثر نمائندگی جو ہے وہ سامنے لا سکیں، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کی تعلیمی درسگاہوں میں بھی حل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر یہ طلبہ تنظیموں پر یونین سازی پر پابندی ہوگی، یہ الیکشن کا سلسلہ اگر تعلیمی اداروں سے رہے گا، تو اسے ہماری جو قومی سیاست ہے وہ بھی مضبوط ہوگی۔ جو ایک طالب علم رہنما تھے، آج وہ جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، امیر العظیم صاحب۔ امیر العظیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں۔ امیر العظیم صاحب، اب یہ بتائیے گا، آپ طلبہ کی جو سیاست تھی اس کا حصہ رہے، آج آپ مین سٹریم جو پولیٹکس ہے، قومی دھارے کی سیاست میں آپ سرگرم ہیں، آپ یہ بتائیے گا، پابندی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے طالب علموں کے، کون ہے جو کہ اس پابندی کو ختم نہیں ہونے دیتا؟ دیکھیے، یونینز پر پابندی کے خاتمے کا اختیار تو حکومتوں کے پاس موجود ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یونین اور طلبہ تنظیمیں پروان چڑھیں، چونکہ یہ ایک نئی لیڈرشپ قوم کو دیتی ہے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ہر پارٹی میں وہ لوگ جو طلبہ تنظیموں اور یونینز کی بدولت نمایاں ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، اور بڑے اچھے انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں چلائی ہیں۔ بیشتر ہماری پارٹیوں کا سٹرکچر جو ہے وہ جاگیرداروں والا ہے، جس میں خاندانی بادشاہتیں چلتی ہیں، وٹو ٹوانے لغاری مزاری، انہی کے بیٹے، انہی کے پوتے، انہی کے بھانجے، انہی کے بھتیجی، یہ ہمارا ایک سٹرکچر بن چکا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پارٹیاں بھی اسی طرح سے وراثتوں پر چل رہی ہیں۔ تو جس ملک میں یہ سیاسی سٹرکچر موجود ہوگا، وہاں کے سیاستدان نہیں چاہتے کہ کوئی نیا پولیٹیکل ورکر ایکٹیوسٹ جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یونینز پر بین نہیں اٹھ رہا۔ امیر العظیم صاحب، جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور شاید یہ واحد سیاسی جماعت ہے
جس کا پورے ملک کی ہر گلی محلے ہر گھروں تک جو ہے رسائی ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ جو ہے پابندی ختم نہیں ہوتی، تو جماعت اسلامی پھر کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ جماعت اسلامی کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرتی؟ ہم تو ہر موقع پر اپنا زور لگاتے ہیں جتنا ہمارا زور موجود ہے، لیکن وہ زور جو کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو وہ حکومتوں میں موجود ہوتا ہے، اور ہم ظاہر ہے کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم موقع ملتا ہے ہم ضرور اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باقی پارٹیوں نے اس کو نعرے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پابندی اٹھائی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں کروائے۔ ویسے میں یہ عرض کروں کہ عملاً کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ طلبہ تنظیمیں اور طلبہ یونینز یہ ایک بنیادی حق ہے اجتماع کا، آزادی اظہار کا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے پابند نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات کروانا ایڈمنسٹریشن کی اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی ایک اختیار ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ جیسے بلدیاتی انتخابات ہیں، اب یہ کہیں پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے لوگ عدالتوں میں جا کر بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں۔ بلدیاتی اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو وہ ادارے نہیں بنتے، انہیں اختیار نہیں دیے جاتے۔ سندھ میں طویل عرصے سے بار بار الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی ہو رہے ہیں۔ گوادر اور ارد گرد جو ہے وہ اگر الیکشن ہو بھی گئے لیکن اداروں کو مکمل نہیں کیا جا رہا بلدیات کی سطح پر۔ تو جس ملک میں بلدیات جسے ایک آئینی اور قانونی ایک حق بھی حاصل ہے، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو وہاں طلبہ تنظیمیں یا مزدوروں کی انجمنیں یا اس طرح کے اور ایسوسی ایشنز بڑا مشکل کام ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم، جو کہ طلبہ کی سیاست میں بھی خاصے سرگرم رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ طلبہ جو ہیں وہ ان کی نمائندگی کھل کر سامنے آ سکے، اور وہ یہ جو طلبہ تنظیموں کے الیکشن نہیں ہونے دیتی، ان پر یہ جو شاید غیر اعلانیہ قسم کی جو پابندی ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ اور ان کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اپنا کردار مکمل طور پر ادا کر رہی ہے، یہ طلبہ تنظیموں کو مکمل طور پر تعلیمی درس گاہوں میں ان کی نمائندگی دلوانے کے لیے۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں اس کے جو نوجوان ہوتے ہیں اس کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں یہ جو نوجوان مختلف تعلیمی اداروں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، ان کی نمائندگی کے حوالے سے بات کی ہم نے یونین پر پابندی کے حوالے سے بات کی، اور مختلف جو اس سلسلے میں طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داران جو ہیں، جو ان کے عہدیدار ہیں، ان سے بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر مرکزی جو ہماری سیاست کے دھارے میں شامل جو مرکزی سیاستدان ہیں ان سے بھی بات کی، اور یہ وہ سیاستدان ہیں جو کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں جو ہے طلبہ سیاست میں سے اس کے ساتھ منسلک رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی مکتبہ فکر کو دیکھ لیں، ہم کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، تو چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، کسی بھی ہم جو ہے فیلڈ سے بات کر لیں، تو اس سے منسلک جو لوگ ہیں ان کو اپنی ایسوسی ایشن، اپنی تنظیم بنانے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جو طالب علم ہیں ان کو تعلیمی درس گاہوں میں ان کے بنیادی ترین حق، ان کی جو یونین ہے اس پر جو ہے وہ پابندی کا سامنا ہے۔ طالب علم اگر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اگر تعلیمی اداروں کی جانب سے کوئی مبینہ طور پر زیادتی کی جاتی ہے طالب علموں سے، اس حوالے سے کوئی بھی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس میں طلبہ کی مناسب طور پر نمائندگی ہو۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ تمام تر جو طالب علم ہیں کہ ان کو نمائندگی دی ہے، اور طلبہ کی جو تنظیمیں ہیں، طلبہ یونین جو ہے اس پر پابندی کو ختم کیا جائے، تاکہ طالب علم اپنے لیڈروں کو اپنی ہی تعلیمی درس گاہ میں، اپنے کالج میں، اپنی جامعے میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے جو بھی تعلیمی ادارہ ہے وہاں پر ان کو منتخب کرے، تاکہ ان کی بہتر طریقے سے نمائندگی ہو سکے، ان کے جو ہے تحفظات وہ دور ہو سکیں، ان کے مسائل کا بہتر طریقے سے حل ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو تعلیمی اداروں میں یونین کے ذریعے منتخب ہونے والے تمام تر جو عہدیدار ہیں، یہی آئندہ آنے والی جو ہماری قومی سیاست ہوگی اس میں بھی بہتر طریقے سے جو ہے اپنا نمائندگی کو ظاہر کریں گے۔ اور اس طرح سے جو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہماری جو مرکزی سیاست ہے اس پر صرف اور صرف چند لوگ ہیں اور ان کی اجارہ داری ہے، یہ جو ایک بات ہے اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ممکن ہو سکے گا، اور ہماری جو سیاست ہے
اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو کہ زمانہ طالب علم سے سیاست کرتے آ رہے ہیں اور شاید اسی طرح سے عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کا اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ان کے مسائل کا خاتمہ ہوگا اور اس کی آواز بھی وہاں پر پہنچے گی۔ آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔